جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंशाअल्लाह ताला है रहमान के बंदों की सिफ़ात। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 63 टू 77 तक हम आज मुताला करेंगे। इस सूरत का अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इस सूरह मुबारका में इसको इधर कर लेते हैं। मेरे ख्याल अब जो है वो बिल्कुल बच्चों को वाज़ेह हो रहा होगा। इसमें सूरत में पहली आयत जो है वो तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान, इससे इसका नाम माखूज है, यानी कि नाम इसका लिया गया है सूरतुल फुरकान। और ये भी कि कुरान मजीद की अक्सर सूरतों के नामों की तरह अलामत के तौर पर है, ना कि उन्वान मौजू के तौर पर है। यानी कि इस सूरत में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, बहुत ज़्यादा मज़ामीन को डिस्कस किया गया है, लेकिन इस सूरत के नाम को उन मौज़ूआत पर नहीं रखा गया, बल्कि इसकी पहली आयत से रख दिया गया। यहाँ पर हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आया ये जो सूरत का नाम होता है ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही सूरत का नाम हो। अब कुछ कई सूरतें ऐसी हैं, जिस तरह एक सूरत है सूरतुल इखलास, आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ ममालिक में और कुछ एरियाज में इसको सूरत तौहीद भी कहा जाता है। सूरतुल फातिहा के इतने नाम हैं, सूरतुल बकरा के इतने नाम हैं, और भी कई सूरतें हैं। तो नाम आप किसी भी मौजू के हिसाब से भी रख सकते हैं। नाम जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से हैं, बल्कि नाम जो है बाद में लोगों ने अपनी आसानी के लिए भी रखे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सूरा अगर देखा जाए, सूरत का तारुफ देखा जाए तो ये सूरत मक्की है। इसमें कुल रकू जो है वो 6 हैं और 77 इसकी आयात हैं। और अगर सूरतों की जो तरतीब है, जिसमें पहले सूरतुल फातिहा है, फिर सूरतुल बकरा है, इस तरह अगर तरतीब से देखा जाए तो इसका नंबर 25वां नंबर आता है। मोस्टली इसमें अल्लाह व तबारक ताला ने आदाब मुआशरत को बयान किया, और इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर इंशाअल्लाह ताला इसका कन्वे करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें मेन चीज़ जो बयान की गई है, जो अक्सर BS लेवल के इस्लामिक स्टडीज़ के पर्चे में रहमान के बंदों की सिफात का पूछा जाता है, वो इसमें जिक्र की गई है। तो आज मेरा फोकस जो है वो रहमान के बंदों की सिफात पर है, नंबर 1। दूसरा, इन सूरतों के आखिरी सूरत के आखिरी आयात में जो कि 63 से 77 तक हैं, इनमें ख़ास तौर पर उन रहमान के बंदों की सिफात को बयान किया गया, जो कि अगर काउंट की जाए तो वो तकरीबन 12 बनती हैं। तो मेरी कोशिश आज इंशाअल्लाह ताला ये है कि आज उन 12 सिफात को आपके सामने पेश करूं। अगर इसका ज़माने नज़ूल देखा जाए तो ये सूरत निसा से तकरीबन 8 साल पहले नाज़िल हुई है। गोया हम ये कह सकते हैं कि इस सूरत का दौर जो है वो यानी ज़माना क़याम मक्की के दौर मुतवस्सत दरमियानी दौर है। ये 5-6 जो हैं वो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह इसी में से बना लिए जाते हैं। तफसीली जवाब जो है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं। रहमान के बंदों की सिफात जो हैं वो सबसे पहले हम उसको जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद आदाब मुआशरत की तरफ आएंगे। और वो आदाब मुआशरत जो हैं, मुआशरती आदाब जो हैं, वो भी अच्छा हो गया कि हमें सिखा दिए गए हैं, चूँकि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुए थे, और कुछ ऐसे लोगों से सरजर्द हुए थे जो जिनको ये पता नहीं था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा कितनी बाबरकत है, उनकी क्या फजीलत है। लोग चूंकि देहात के रहने वाले थे और इसी तरह बाहर मोहल्लों गलियों से आवाज़ें लगाया करते थे, अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो अल्लाह ने उसको वाज़े कर दिया। अब यहाँ पर जो रहमान के बंदों की सिफात डिस्कस है, उसमें सबसे पहले है आजिज़ी व इनकिसारी। आयत नंबर 63 से लेकर 77 का खुलासा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें रहमान के बंदों की सिफात जिक्र की। सबसे पहले से व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना,
اللہ تعالیٰ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یہ سب سے پہلی صفت ہے اللہ کے بندوں کی، یعنی ان میں کسی بھی قسم کی اکڑ نہیں ہے۔ یہاں پر ویسے ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 4 روپے آ جائیں تو یقین جانے وہ تھمتے نہیں ہیں، وہ ہاتھ نہیں پکڑاتے سر، وہ قابو میں نہیں آتے۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوگا، تکبر غرور اس کو چھو کے بھی نہیں گزرا ہوگا۔ وہ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے طریقے سے متعلق بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو گویا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ جیسے کسی بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ جب انسان بلندی سے نیچے اترتا ہے تو گویا سے جھک کے اترتا ہے، یعنی کہ آپ کس قدر جھک کر چلتے، نہ آپ زیادہ تیز رفتار چلتے اور نہ ہی بہت آرام سے، انتہائی دھیمی آپ کی چال ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ بھی آداب نہیں ہے کہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم استاد پیچھے رہ جاتا ہے، شاگرد آگے نکل جاتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس خیر آداب کا تو سب دور ہے نا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے آج کے طلباء کو اس طرح سے قرآن پاک کا مطالعہ ہی نہیں کروایا جاتا، وگرنہ قرآن مجید کے اندر وہ آداب بیان کر دیے گئے ہیں ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ آج سوسائٹی جو آؤٹ آف کنٹری کے فورن لوگ ہیں، جن آداب کو، جن مینرز کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ڈیولپڈ ایریا ہے، وہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ معذرت کے ساتھ سر، سوری ٹو سے، قرآن پاک جس طرح انہوں نے پڑھا اور سمجھا، یقین کریں ہم مسلمانوں کے نہیں پڑھا۔ میں اس بات کو بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، جتنے قرآن پاک کے ترجمے اور قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر جتنے مستشرقین نے کیے ہیں، وہ لوگ جو مغربی لوگ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے ہمارے مسلمانوں نے نہیں کیے۔ میں تقریباً کوئی سینکڑوں تفاسیر پڑھ چکا ہوں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر تعصب پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی ایمانداری سے ترجمہ کیا۔ کچھ ہیں جس طرح آرتھر جیفری ہے، اس نے تھوڑی سی منٹ گھمری واٹ ہے، ان لوگوں نے تھوڑی سی بددیانتی کی ہے، وگرنہ باقی اگر کچھ لوگوں کے دیکھیں وہ تو مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ گویا قرآن پاک کو اگر آپ صحیح انداز میں پڑھتے ہیں اور اس میں جو بیان کردہ مسائل ان کو سمجھتے ہیں تو وہ بڑا اثر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ آگے اگر آپ دیکھیں تو دوسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جہلاء سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ یہاں پر میں جاہل کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ہاں جاہل سمجھا جاتا ہے ان پڑھ گنوار کو، جبکہ جاہل سر یہ نہیں ہے۔ جاہل سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس علم بھی ہے لیکن وہ کسی بات پر ضد پر اڑ جاتا ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنی بات پر اکڑ جاتا ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی تو ایک بندہ بالکل اپنی دلیل پہ اڑ جائے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے اس کے علاوہ سننا ہی نہیں۔ اور بھائی یہ جاہلوں کا طریقہ کار ہے، پڑھے لکھوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل آ گئی ہے، آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ دلیل کبھی ہے، وہ سچی ہے، میں اس جو میرے پاس دلیل ہے وہ ناقص ہے، لہٰذا وطیرہ انسان کا یہ ہے، آدم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے اور کبھی دلیل کی طرف چلا جائے۔ چونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ ہم بروز حشر تمہیں دلیل کے اوپر بخشیں گے۔ وہ ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم بتوں کو مانتے تو کیا دلیل ہے کہ وہ سچ ہے؟ اگر تم شرک کرتے تھے تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ فلاں اس کا بیٹا تو فلاں اس کی بیٹی ہے۔ الغرض اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک مزید صفت کو بیان کیا ہے کہ جب وہ جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں سلام ہے۔ گویا یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو اکڑ کر چلتے ہیں، جو اپنی بات پر اکڑ جاتے ہیں اور مومنوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ لہٰذا مومنوں اور اللہ کے بندوں کا شیوا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے منہ نہیں لگاتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس کو تھوڑا سا علم آ جائے نا، وہ کہتے ہیں اچھا ادھر آؤ مجھے یہ بات بتاؤ، اگر تمہیں یہ پتا ہے تو، اگر تم اتنے ہی سائنسدان ہو یہ مجھے بات بتاؤ۔ تو وہ علم حاصل کرتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں میں پھیلائے، بلکہ وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وہ لوگوں کو نیچا دکھائے۔ تو اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہے کہ ایسے بندوں سے مخاطب ہو، اور نہ ہی اللہ کے بندوں کا یہ شیوا کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے۔ تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
اور وہ لوگ جو دن رات جھکتے ہیں اور اللہ کے سجدے اور قیام میں اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ راتوں کو قیام کرنا گویا رحمان کے بندوں کی صفات میں سے تیسری صفت ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب بندوں کی عادت رہی ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ گویا اللہ کے بندوں کی صفات میں سے یہ صفت ہے، جو رات کا پچھلا پیر ہوتا ہے سرجی تہجد والا، وہ جو سنوائی کا وقت ہوتا ہے وہ کوئی وقت نہیں ہوتا دن میں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ گویا آپ آدھی رات کو، کبھی آپ اٹھیں ذرا، میں جب یہ لیکچر دیتا ہوں رحمان کے بندوں کی صفات میں سے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک رات میں خود بھی تہجد پڑھوں، اور طلباء کو جب میں یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو بھی کہوں کہ آج رات ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ہم بھی کیا کریں گے، آج رات تہجد ادا کریں گے۔ چوتھی صفت کیا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، گویا عذاب جہنم سے وہ پناہ مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے، وہ شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مسجد میں بھی ظاہری بات ہے وہ نہ آ سکتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی فلاں صحابی کدھر ہے، وہ نہیں آ رہا آج کل نماز میں؟ تو صحابہ نے بتایا جی بیمار ہے وہ۔ آپ نے فرمایا چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ جب اس کی عیادت کو گئے، دیکھا تو وہ سوکھ کے کانٹا ہوا ہے اور کالا سیاہ اس کا رنگ ہوا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، حبیب ہیں، آپ فوراً پہچان گئے کہ اس نے ضرور ایسی کوئی دعا کی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے بندے خدا تو نے کیا کیا؟ عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میرا جو آخرت میں عذاب کا حصہ بنتا ہے، اگر کسی گناہ سے مجھے آخرت میں عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، تو مجھے وہ دنیا میں دے دی جائے تاکہ میں آخرت میں انتہائی سکون کی زندگی گزاروں۔ اس پہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے عذاب کو سہ سکتا ہے؟ تم یوں کیوں نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار میرے لیے دنیا میں بھی بھلائی کر اور آخرت میں بھی میرے لیے بھلائی کر۔ وہ قادر مطلق ہے، سر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ ساری دنیا کائنات کے گناہ ملا لیے جائیں تو وہ ایسے بنیں گے کہ جیسے چڑیا کی چونچ میں ایک کنکر ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی رحمت کو دیکھا جائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے سمندر ہے۔ تو اگر وہ چڑیا کی چونچ میں کنکر گر بھی جاتا ہے سمندر میں تو سر اس سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ الغرض رحمان کے بندوں کی صفات میں سے پانچویں صفت کیا ہے، جب بھی وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو بہت اعتدال پسندی سے کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے، اسراف سے باز رہتے ہیں۔ گویا نہ تو وہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ گویا یہ بھی نہیں کہ اپنے سارا مال لٹا دیا جائے، یہ بھی نہیں کہ سارا مال دبا لیا جائے۔ ادھر مجھے دو باتیں یاد آ گئی۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کہا، اب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال آپ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، کچھ حصہ کم کرو۔ انہوں نے کہا جی کتنا کم کروں؟ آپ نے فرمایا اس میں کچھ کم کرو۔ کچھ کم کیا، فرمایا اور کم کرو اور کم کرو، یہاں تک کہ
3 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے رکھو، ایک حصہ تم اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تو اتنا بخیل ہے۔ اب دیکھیں پہلے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ جو پیچھے اپنے اولاد چھوڑ کے جا رہے ہو اس کو بھی تو کم سے کم کوئی حصہ دو، وہ کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو، لہٰذا اس کے لیے بھی کچھ چھوڑوایا اور سارا بالکل خیرات نہیں کروا دیا۔ اور ایک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو اتنا بخیل ہے کہ اگر اس کو میں اپنے خزانوں پہ بٹھاؤں، دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ فرماتا ہے اگر اس کو میں اپنے خزانوں پہ بٹھاؤں تو یہ اس میں بھی بخل کرنا شروع کر دے گا کہیں کم نہ ہو جائے۔ گویا انسان کی یہ عادت ہے، یا تو وہ بالکل سخی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، یا وہ اتنا بخیل ہو جاتا ہے کہ مال و دولت اکٹھا کرتا کرتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والی صورت میں آ جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کو قبر آن پکڑتی ہے، اس کی ٹانگیں قبر میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ دولت کی ہوس میں اسی طرح رہتا ہے۔ الغرض چھٹی جو صفت ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، گویا وہ شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کی وہ عبادت نہیں کرتے۔ شرک چونکہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی تو بالکل ہے ہی نہیں نا۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میرا بڑا ایک طویل عرصہ رہا ہے پڑھائی کا، لیکن یقین جانے جتنا حساس میں نے شرک کو پایا کسی چیز کو بھی نہیں پایا۔ بلکہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ شرک یہ ہے، یہ بھی شرک کی قسم بتا رہے ہیں وہ، کہ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ انسان جب کسی سے مدد مانگنے جاتا ہے، کسی کام کے سلسلے میں جاتا ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام کر دیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ تو اس کو کہنا ہے یاد دہانی کے لیے کہ میں نے آپ سے یہ کام کہا تھا، آپ کی مہربانی میری مدد کر دیں، شاید آپ کو بھول گیا ہو تو جائز ہے، لیکن اگر آپ دوسری دفعہ اس کے پاس مدد مانگنے کے لیے گئے تو یہ شرک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے حساس کس قدر زیادہ۔ اور قرآن پاک میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی درس تفسیر قرآن دیا ہے، 3 سے 4 مقامات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ تم نے چوری کی ہو، قتل کیا ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، زنا کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، اللہ سر قادر مطلق ہے، وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ وہاں پر آیت میں چوری ڈاکہ زنا لکھا نہیں ہوا، لیکن لکھا یہ ہوا ہے کہ اگر شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ سر آپ اس مالک کے ساتھ ملا رہے ہیں کسی کو۔ اور دیکھیں کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اس کی تفصیل ایک اور جگہ پر آئی ہے سورۃ اللقمان میں، اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 13 میں، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اب میں اس کی تفسیر خود کر رہا ہوں کہ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، شرک نہ کرنا، چونکہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے وہ اس کی معافی نہیں ہے، لہذا کوشش کریں کہ شرک سے اجتناب کریں، وہ نہ اللہ کی صفات میں شرک ہو، نہ وہ اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک ہو، نہ وہ کسی طرح، گویا شرک صرف بت کے آگے جھک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، اپنی خواہشات کا مطیع ہو جائے، اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا شروع کر دے۔ اور قرآن پاک میں تو اس قدر یہ سخت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اے محمد آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، گویا الہ کا لفظ صرف اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن وہاں پر خواہشات کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، اس قدر اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو گئے ہیں، گویا ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ ان کو اپنا معبود بنا لیا، اذان ہو رہی ہے ہم ادھر سکون سے بیٹھے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے ہم ادھر سکون سے بیٹھے ہیں، عبادت کا وقت ہو گیا، ریاضت کا وقت ہو گیا، کسی بھی چیز کا ذکر کا وقت ہو گیا، لیکن یہ شخص ہیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں۔
اس کے بعد ولا یقتلون النفس التی، گویا وہ کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے، گویا وہ ہر دم خود کو صاف اور پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیز اس کام سے بھی دور رہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہو۔ اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے ناحق قتل کرنا، کسی کو ناجائز قتل کرنا۔ اب جائز قتل کیا ہے اس کی بھی میں صورت آگے بیان کر دوں گا، بلکہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ تو گویا ابدی ہی جہنم میں رہے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں صورت بالکل واضح صورت المائدہ میں شاہ فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حکم تھا، یہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، گویا جس نے کسی کو ایک شخص کو بھی جس نے ناحق قتل کیا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے، اور اگر کسی نے کسی ایک شخص کی جان بچائی ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے، ایک شخص سڑک پہ گرا ہے، موٹر سائیکل سے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ خدا کے بندو کسی کی جان بچا لو، کسی ایک شخص کو خون دے دینا اور اس کی جان بچا لینا ایسے ہی ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اب جائز قتل کی کون کون سی صورتیں، سب سے پہلے تو ایک یہ ہے کہ قصاص فی القتل، ایک شخص نے دوسرے شخص کو ناجائز قتل کر دیا، اب جو قتل ہوا ہے اس کے گھر والے جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنا ان کے لیے جائز ہے، اس کو قرآن پاک میں قصاص کہا جاتا ہے۔ اور قصاص کے متعلق قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے اگر تم قصاص کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تاکہ معاشرے کے اندر کیا پیدا ہو، امن پیدا ہو، لوگوں کو نصیحت ہو۔ اس طرح پھر ہر کوئی کسی کو مارتا نہیں پھرے گا۔ لیکن اب دیکھیں یہ تو قوانین ہمارے پاکستان میں تو ہے نہیں، اگر ہوتے تو زنا کار مرد اور عورت کو بھی سنسار کرنا چاہیے، ان کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ مرد مرتد جو ہے، جو شخص دین اسلام سے نہ صرف پھر جائے بلکہ اس کی توہین کرے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغلظات بکے، اللہ کے بارے میں مغلظات بکے، قرآن و حدیث کے بارے میں برے الفاظ کہے، ایسے شخص کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں جس کو ہم قتل جائز کہتے ہیں۔ آٹھویں صفت ہے وہ بے حیائی اور زنا سے دور رہتے ہیں، گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں چار چیزوں سے دور رہو۔ نمبر ایک شرک سے، ناحق قتل سے، زنا سے اور چوری سے۔ اس میں جو شرک ہے، شرک کو سب سے پہلے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں چھوٹی موٹی جو غلطی ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تم چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچو، بڑوں سے ہم تمہیں خود بچا لیں گے۔ نویں صفت جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا، والذین لا یشہدون الزور، گویا تم نے اپنی کسی بھی رشتہ دار کے لیے بھی اگر گواہی کے لیے بلائے جاتے ہو تو ایمانداری سے گواہی دو۔ ہمارے ہاں آپ نے بچپن میں کہانی پڑھی ہوگی پنچایت کے نام سے، 9ویں 10ویں میں بڑی مشہور کہانی ہے۔ اب اس میں وہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو اس لیے بلاتا ہے فیصلے کے لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ فلاں جو میرا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے۔ اب اس کو فیصلہ کرنے کے لیے اس لیے بلایا جا رہا تھا تاکہ وہ میرے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ اس کا فرینڈ تھا، اور جو مدعی تھا جس نے دعویٰ پیش کیا تھا وہ غریب عورت تھی۔ لیکن جب اس میں جو پنچو آتا ہے، جو پنچایت والا جو ہے وہ آتا ہے تو وہ اس کے خلاف گواہی دے دیتا چودھری کے، وہ کہتا ہے یار تو میرا دوست تھا۔ اس نے کہا بات دوست کی نہیں ہے حضرت صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے سچی گواہی دی، اب تم ناراض ہو یا راضی ہو، لہٰذا گواہی میرے دوست سچی دیں۔ آپ کا وہ دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن جھوٹی گواہی دے کر اپنے پر اس چیز کو لاگو کر لینا یہ انتہائی ناانصافی ہے۔ بلکہ ایک صرف کہ یہ تو بیان ہو گئی، نہ تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے بندے اور نہ ہی جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ جھوٹوں کی محفل کی زینت بھی نہیں بنتے۔
वो ऐसी महफिल में बैठते ही नहीं है कि जहाँ पर झूठ बोला जाए, और ना ही कभी वो झूठी गवाही देते हैं, बल्कि इंसानी फितरत का तो खासा ये है, जिस महफिल में रहता है उसकी तबीयत में वो ज़ौक पैदा हो जाता है। वो अगर आप किसी पढ़े लिखे का पास बैठेंगे तो आप भी पढ़ी लिखी बातें करना शुरू कर दें, ये इंसानी फितरत है, ये रंग आना शुरू हो जाता है। आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठेंगे कि जो हर वक्त जुगत लगाता है, मजाक करता है, हंसी खेल कर, आप भी वही चीज़ आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप किसी ऐसे आबिद के पास बैठते हैं, जाहिद के पास बैठते हैं, ऐसे इबादत गुजार के पास बैठते हैं, तो इससे आप में भी इबादत वगैरह आ जाती है। 10वीं सिफ्त है बेहुदा महफिल से वो दूर रहते हैं। अब अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों से मुतल्लिक शाह फरमा रहा है कि मेरे बंदे तो ऐसी बेहुदा महफिल का हिस्सा नहीं बनते, और हाँ कभी इनका गुजर ऐसी महफिल से हो भी जाए तो वहां संजीदगी से गुजर जाते हैं, इस महफिल का हिस्सा नहीं बनते। ऐसी महफिल जिसमें किसी की इज्जत को पामाल किया जा रहा हो, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, कोशिश करें कि ऐसी महफिल से दूर रहें। 11वीं सिफ्त है नसीहत को गौर से सुनना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हमारे यहाँ लोगों को सुनने की आदत नहीं है, सुनाने की बहुत आदत है। जबकि अगर आप वो इंग्लिश का एक सेंटेंस है कि जो शख्स गुड लिसनर नहीं बन सकता वो कभी भी विल नेवर बिकम अ गुड स्पीकर। जो शख्स गुड लिसनर नहीं बन सकता वो कभी भी नेवर एवर, कभी भी जिंदगी में वो एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो सुनने की आदत डालें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सुने और बहुत कम बोलें। अब यहाँ पर अल्लाह की जानिब से कोई हुक्म वो सुन लेते हैं अल्लाह के बंदे, तो वो उसकी तरफ माइल हो जाते हैं और इस कदर गौर से सुनते हैं कि जैसे इन पर सहर हो गया हो, जादू हो गया हो। और फिर ना सिर्फ वो उसको सुनते हैं बल्कि उसकी पैरवी भी करते हैं। जबकि इसके बरक्स आयत के हवाले से मुताले तारीख किया जाए तो मुस्तशरिकीन या मुशरिकीन अरब कुरान को सुनते भी थे, लेकिन वो साथ साथ इसका तमस्खर उड़ाते थे, तमस्खर करते थे, मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे जादू है, लेकिन सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन उसको बड़े ध्यान से सुनते थे। बल्कि कुरान पाक में तो इरशाद है कि जब इन पर अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं ज़ादतुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके दिल लरस जाते हैं, उनकी आंखों से अश्कबार हो जाती हैं उनकी आंखें। ये अल्लाह के बंदों की सिफात है। आखिरी सिफ्त जो सबसे ज़रूरी है, बहुत अहम है, वो है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन। अल्लाह के बंदे अपनी अपने लिए औलाद साले की, नेक औलाद की तमन्ना करते हैं। बल्कि एक हदीस मुबारक में आता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, गोया उसके अमाल कट जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि उसके बाद जो चीज़ें बच गई हैं वो उनकी फ़िक्र की हो। देखिए मुझे और आपको पता लग गया है कि हम जब मरेंगे हमारी ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब और गुनाह में मिलता रहेगा। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी चीज़ें इरशाद फरमाई हैं? सबसे पहले आपने फरमाया वलदुन सालिहा, कि साले औलाद हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अजर सवाब है, सदक़ातुन जारिया है कि आप अगर अपनी औलाद को नेक बनाते हैं तो वो कुरान पाक पढ़ेंगे या तिलावत करेंगे या नमाज पढ़ेंगे या वो कोई भी अच्छा काम करेंगे, उनके सवाब में से आपको भी सवाब दिया जाएगा। और अगर आप कोई सदका जारिया कर देते हैं, कोई नाफे बख्श इल्म फैला देते हैं या आप कहीं दरख्त लगा देते हैं, ये चीज़ें, तो ये आपके लिए मरने के बाद भी आपको इसका सवाब मिलेगा। अजीज़ तलबा, इंतहाई मुख्तसर अंदाज में, जबकि ये वो तफसीलात हैं, ये वो 12 सिफात है जिनके ऊपर रात भर बोला जा सकता है। एक एक सिफ्त के ऊपर इतनी डिबेट हो सकती है, इतनी आयात और इतनी अहदीस आ सकती हैं, आप यकीन जाने एक बड़ा तवील लेक्चर बन सकता है। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस जवाब को, जो सवाल एक तफसीली सवाल भी है कि रहमान के बंदों की सिफ़ात क्या हैं, उनमें से तमाम सिफ़ात को बयान करें या 6 को बयान करें। अब
बताने का मकसद ये था कि ताकि आप इनको अच्छे अंदाज में पेश कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला इस तरह जो बकिया हमारा जो कोर्स होगा उसको भी हम पूरा करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।